अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। फ़लस्तीन के मामले में जो सूरत हाल है वो आपको पता ही है कि बद से बदतर होती चली जा रही है और सीरियस से सीरियस तर होती चली जा रही है। क्योंकि इसराइल जो है वो किसी की बात इस वक़्त सुन नहीं रहा। हालाँकि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ से जो इस्लामी ममालिक हैं, उनकी तरफ से एक यूनाइटेड स्टैंड सामने आया है कि अगर आपने ये मामला ना रोका, तो अपने एम्बेसडर्स वग़ैरह को वो वापस बुला लेंगे। अगरचे इससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ चलें, थोड़ा-सा हमें एक देखने की हद तक कुछ थोड़ी-सी स्टैंड्स में नज़र आ रही है चेंज के जो मुसलमान हैं, ममालिक जो हैं, वो भी थोड़ा-सा चेंज कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो ये है कि हर 10 मिनट में 2 फ़लस्तीनी ऑन एवरेज जो है वो शहीद हो रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके एस्टिमेट्स डिफरेंट हैं, लेकिन आपको पता है कि उन्होंने कहा है कि यहाँ से आप गज़ा का एक हिस्सा छोड़ के दूसरी तरफ चले जाएँ और कोशिश ये है कि वहाँ पे भी अटैक करके और वहाँ पे जो इलाका है उसको ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया जाए और उसको भी सेटलमेंट्स का हिस्सा बना दिया जाए। अब ये जो सूरत हाल है इसमें हम देख रहे हैं कि पानी वहाँ पे ख़त्म हो चुका हुआ है और हॉस्पिटल्स के ऊपर भी हमले जारी हैं और हॉस्पिटल्स को कहा गया है कि जितने भी मरीज़ आपके पास हैं, उनको यहाँ से निकालें, वरना फिर आप बम्बार्डमेंट के लिए तैयार हो जाएँ। और एक और चीज़ जो है वो ये है कि अमेरिका ने अपना दूसरा जो बहरी जहाज़ है, जो उनका आर्मर्ड पर्सनल कैरियर होता है, उसको भी वहाँ पे मेडिटेरेनियन में भेज दिया है और सीरियस सिचुएशन है। साथ-साथ हम देख रहे हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में ज़बरदस्त किस्म के मुज़ाहरे हो रहे हैं। हमने आयरलैंड में मुज़ाहरे देखे हैं, हमने जर्मनी में मुज़ाहरे देखे हैं, यूके में बहुत बड़े-बड़े मुज़ाहरे जो हैं वो हो रहे हैं। आपने कल न्यूयॉर्क में देखा होगा कि न्यूयॉर्क में बड़े ज़बरदस्त मुज़ाहरे हुए हैं और इवन जो वहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि जो सेनेटर हैं चक शूमर न्यूयॉर्क के, उनके घर के बाहर हज़ारों की तादाद में यहूदियों ने बहुत बड़ा एक मुज़ाहरा किया है और उनमें से जो सैकड़ों यहूदी थे, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि एक अक्रॉस द बोर्ड कंडेमनेशन आ रही है अवाम की तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट्स जो हैं वो चुप करके बैठी हुई हैं और वो हिलने को अपने बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही हैं। साथ-साथ हम देख रहे हैं कि इटली के अंदर भी प्रो पैलेस्टीनियन मार्च जो है वो हुआ है और बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर एक जो पब्लिक लेवल के ऊपर कंडेमनेशन है, उसमें भी इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमास और ईरान का आपस में राब्ता हुआ है और उन्होंने कहा है कि हम कंटिन्यू करेंगे आपस का जो ताउन है और जो हमारे जो गोल्स हैं, उनको अचीव करने में हम एक-दूसरे के साथ इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएँगे। एक मैप जो है वो सामने आया है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से इसराइल जो है वो रिमूवल जो लोगों की है वो कैसे कर रहा है। वो बड़ा ही दिल दहला देने वाला मैप है और उससे लगता है कि जैसे इन्होंने तय किया हुआ है कि ये इन्होंने कुछ ना कुछ वहाँ से रकबा जो है फ़लस्तीनियों का उसको बटोरना है। और साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले सिर्फ़ 1 दिन के अंदर-अंदर यानी सैटरडे जो अभी गुज़रा है, सैटरडे वाले दिन 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें बच्चे भी हैं। और आपको पता है कि जिनको जब इन्होंने कहा कि यहाँ से आप निकलें, तो उनको जो जब निकल रहे थे, इंखला कर रहे थे, उसके ऊपर भी इन्होंने बमबारी की है और उसमें भी 70 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। और साथ ही साथ ये भी मैं देख रहा हूँ कि जो यूके में लेबर पार्टी के जो स्टार्मर हैं, जो जो पहले उन्होंने बड़ा इनकी सपोर्ट की थी इसराइल की, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कट नहीं करनी चाहिए थी, वाटर वगैरह की सप्लाईज जो हैं, वो पानी की सप्लाईज जो हैं वो नहीं बंद करनी चाहिए थी। तो इस लिहाज से एक थोड़ा-सा हम टर्न अराउंड भी देख रहे हैं मुख्तलिफ जो पब्लिक ओपिनियन के हवाले से। तो हमने पहले भी आपको याद है कि एक प्रोग्राम किया था और दूसरा भी हम आज करने जा रहे हैं और बड़ा इसमें तारीख के जो हवाले हैं वो हम आपको देंगे। लेकिन साथ जाते-जाते मैं आपको बता दूँ कि एक डच एमपी जो हैं, जो उनके मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने रिज़ाइन किया है अपनी पार्टी के जो स्टैंस है इसराइल के हवाले से। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पब्लिक ओपिनियन के लेवल पे इतना प्रेशर आ रहा है कि जिस तरीके से इसराइल ने ये काम शुरू किया हुआ है, इसको किस तरीके से रोका जाएगा। तो आज जो हमने बात करनी है, इसका जो जेनेसिस है, जो मैंने पहले आपको बताया था कि हमने इसकी तारीख देखनी है कि ये जो यहूदी कैसे आबाद हुए और फिर क्या इनके साथ बाद में हुआ, उसका ज़रा तज़िया करेंगे और ख़ास तौर पे जो इनकी जो हिस्ट्री है, उसका मैं आपको बताऊँ कि जो मामलात इनके साथ होते रहे हैं, वो बड़े ही इम्पोर्टेंट है देखने के लिए और समझने के लिए कि जब इनको एक्सपल्शन इनकी हुई है जेरूसलम से और पैलेस्टाइन से 70 एडी और 132 एडी के दरमियान। और फिर उसमें से हमने देखा कि इनके स मोस्टली जो ज्यूइश पॉपुलेशन थी, वो वहाँ से माइग्रेट करके तो चली गई थी यूरोप और ये वहाँ पे 1800 साल रहे हैं। अब ये वहाँ पे जब रहे हैं इतने 1800 साल 1948 तक,
تو یہ ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی رہی ہے، اس کا آج ہم تجزیہ کریں گے، اور ان تمام امور پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بہت ہی مایہ ناز ہسٹورین جناب محمد اسلم شاہ صاحب، جو کہ فارمر ممبر ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے. ان سے آج بات کریں گے دوبارہ. السلام علیکم شاہ صاحب. السلام علیکم جناب، کیا حال ہے آپ کا کسانہ صاحب؟ اللہ کا شکر ہے جی، بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ. آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے لیکن آپ پھر بھی ٹائم ہمیں دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے بات کہی کہ جیوز جو ہیں جب ان کو یہاں سے نکالا گیا ہے فلسطین سے اور یروشلم سے، تو اس کے بعد یہ چلے گئے یورپ میں. یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ یہ پھر وہاں پہ گئے ہیں تو یورپ میں ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طریقے سے وہاں پہ انہوں نے گزارا کیا. جی کسانہ صاحب، آپ یقین کریں آج کا پروگرام شروع کرتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ اتنی دردناک بات ہے، بندے کو بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ جس یورپ میں رہے ہیں 1800 سال، ویسٹرن یورپ کی 1 انچ زمین نہیں ہے جہاں سے ان کو نہیں نکالا گیا تھا. انہیں اتنی ذلت آمیز زندگی 1800 سال گزاری ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. اگر نکالا نہیں گیا تو ان کے وہ یہاں پر نیم پلیٹ لگی ہوتی تھی، شہر سے بستیوں سے باہر بسائے ہوئے ہوتے تھے. میں کہوں گا کہ تھرڈ ریٹ سے 10 ٹائم نیچے ان کی زندگی تھی. ان کو ہر یورپ کے ملک میں اس طرح ٹریٹ کی. میں آپ کو تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں. مثلا انگلینڈ، جس کی حکومت چیمپئن ہے ہیومن رائٹس کی اور جیوز کی اور دس کی، یہ 1291 میں جو انگلینڈ کا بادشاہ ہوتا تھا کنگ ایڈورڈ فرسٹ، یہ اس نے ان کو نکال دیا کیونکہ یہ ذرا غریب تھے، ٹیکس پورا نہیں دے سکتے تھے. زمینیں جائیدادیں ضبط کر لی. 366 ایئرز کے بعد ان کو آنے کی اجازت ملی تھی، پھر بھی کئی دفعہ نکالے، کئی دفعہ آئے. فرانس which is an other country جو کہتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں میرے علاوہ دنیا میں شاید کوئی اور ہے ہی نہیں ہیومن رائٹس کو دیکھنے والا، وہاں یہ اتنی دفعہ نکلے کاؤنٹ کرنا مشکل ہے. آخری دفعہ جب نکالے ہیں تو وہ 150 سال کے بعد آنے کی ان کو اجازت ملی ہے. جیوز جس وقت 1348 سے لے کے 1350 تک پلیگ آئی ہے یورپ کے اندر، جب 30 سے لے کے 60% تک لوگ مر گئے تھے یورپ کے، وہ بھی کہا جو وہ بھی ان کو مارتے تھے کہ یہ تمہاری وجہ سے آئی، تم لوگ گندے ہو. آپ دیکھیے اسپین کے اندر 1391 کے اندر یہ نکال دیے گئے، الجیریا والے نے ان کو سنبھالا. پھر 1492 میں جب وہ فال ہوا ہے گرناڈا کا، اس وقت تو ان کو ویسے مطلب بلاک نکال دیا گیا، ذلیل و رسوا کیا گیا. میرا خیال ہے، میں کیا کہوں کہ کوئی یورپ کی مجھے تو کوئی جگہ نظر نہیں آتی سوائے پولینڈ کے. پولینڈ ایک ایسا ملک تھا جس نے، اس کا ایک بادشاہ تھا CASIMIR، اس نے ان کو اکاموڈیٹ کیا تھا کافی حد تک، لیکن سب کو نکالا. اب میں جو آپ کو 1-2 چیزیں بتانے لگا ہوں، یہ میرے حساب سے، میں نہیں سمجھتا کہ اکثر لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے. ہمیں تو اپنی ہسٹری کا نہیں پتہ، ہم جاننا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں پلاٹ خریدو، پلاٹ بیچو. 3-4 جگہوں کے اوپر دیکھے کسانہ صاحب، مسلمانوں کی امپائر تھی اسپین کے اندر. یہ مسلمان 781 ایئر اسپین کے حکمران رہے، اسپین اور پرتگال پہلے پورے اور اس کے بعد چھوٹا، لیکن 781 ایئرس. آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اسپین، پرتگال، جس میں مسلمان دنیا کے عظیم حکمران تھے، پورا یورپ جو ہے اس وقت کسی شہر کی آبادی 25,000 سے زیادہ نہیں تھی، جبکہ کارڈوبا جس کو کرتبہ کہا جاتا ہے اس کی آبادی 5 لاکھ تھی. اس کی لائبریری میں 4 لاکھ کتابیں تھیں، جب یورپ کی کسی لائبریری میں 400 زیادہ نہیں تھی. اس ملک کا وزیر اعظم ایک جیو تھا، عبد الرحمن تھرڈ کے زمانے میں. ہی واز اے جیو. اس کا نام تھا حسدائی بن شپروت. لک ایٹ مسلمانوں نے ان کو کیا مقام اور عزت دیا ہے، بزنس میں، پالیٹکس میں، ڈپلومیسی میں،
कंप्लीट फ्रीडम। क्या जब बात। मुसलमान सुकड़ते सुकड़ते साउथ ईस्ट स्पेन में चले गए, छोटी मुमलकत हो गई, वहां भी एक प्राइम मिनिस्टर यहूदी था, शैमुल उसका नाम था। वो 30 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है, यानी बादशाह वक्त अमीर क्या जो बात। था उसके बाद नंबर 2 पूरे स्पेन का या उसकी पूरी मुमलकत का करता धरता। अब आइए ऑटोमन्स की तरफ। जब इनको स्पेन से निकाला गया बहुत जिल्लत आमीज तरीके से, मुसलमानों को भी निकाला गया, इनको भी निकाला गया। ऑर्डर ये थे कि या तो कन्वर्ट हो जाओ या जाओ। हमें तो कहा जाता हम बुरे लोग हैं, हम बुरे नहीं हैं। हमने दुनिया में हर माइनॉरिटी के साथ जहां जहां हमारी हुकूमत रही है, हमने इन कंपैरेटिव सेंस 1 करोड़ टाइम ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट की है। ऑटोमन्स ने इनको, जिनका कोई यारो मददगार नहीं था, उनको लाके अपनी सल्तनत में आबाद किया, इस्तांबुल और सारे इलाकों में। इनको बिजनेस सेटअप करके दिए, इनको वो मुकाम दिया, इनकी अलहदा मिल्लत बनाई। उस जमाने में क्रिश्चियंस की मिल्लत होती थी, यानी जिस तरह कहे कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स मिल्लत, रशियन मिल्लत, आर्मीनियन मिल्लत का मतलब था आप अपने मजहबी मामलात में 100% आज़ाद हैं, अपने लोगों को खुद चुनना है, वो खुद एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, कोई दखल अंदाजी नहीं। एंड दे वर होल्डिंग वेरी हाई पोजीशन इन डिप्लोमेसी, इन बिजनेस, इन पॉलिटिक्स। नंबर 3, अब चलिए कायरो, इस्माइली हुकूमत जिसको फातिमिद हुकूमत कहा जाता है। ये वो ज़माना है कि जब एक जगह पर बगदाद में अब्बासी थे, स्पेन में उमैयास थे जो मैंने पहले अर्ज़ किया, और कायरो के अंदर ये इस्माइली हुकूमत थी जिसको फातिमिद कहा जाता है। उनके यहाँ तो हालत ये थी कि जो उनका बादशाह था ना, हुक्मरान मुस्तनसर कैलिफ जिसमें था, वो 909 से लेके वो 1035 से लेके 1094 तक रहा है। उसके ज़माने में एक शायर था रिदा बिन साब, उसने एक सटारिकल नज़म लिखी। उसने कहा कि ऐ कायरो के लोगों, मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि तुम यहूदी हो जाओ, क्योंकि सब कुछ यहूदियों को मिल रहा है। मुमलकत की पोजीशनें उनके पास हैं, बिजनेस उनके पास है, डिप्लोमेसी उनके पास है। अगर वो आधा % हैं तो उनके पास 70% पोजीशनें हैं। आप ये इमेजिन कीजिए, ये थे मुसलमान, और यही ट्रीट इनको मिली है एब्बासिड के ज़माने में बगदाद में। बगदाद का तो कमाल था। एक स्पेन के नॉर्थ में है गालिबन, एक जगह है, वहाँ से एक आदमी 1161 में आया है वहाँ पर, उसका क्या नाम था, बेंजामिन ऑफ टोलेडो, बेंजामिन टोलेडो का रहने वाला। वो चलते चलते विजिट करने आया बगदाद उस जमाने में। ही हिमसेल्फ वाज अ ज्यू। उसने जाके लिखा, उसने कहा ही वाज स्टन्ड टू सी द पोजीशन ऑफ ज्यूज इन बगदाद 1160 में। वो कहते 40,000 की आबादी थी और वो बहुत खुशहाल थे, बहुत इज्जत और मुकाम थी। गवर्नर बगदाद के साथ उनके बड़े लोगों का डायरेक्ट राब्ता था, किसी किस्म की टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। और 40,000 लोगों के पास 28 सिनागॉग्स थी, जिस तरह हमारी मसाजिद होती हैं, ये सिनागॉग होती है इनकी 28। अब मैं आपको उसी बगदाद की एक और चीज बताता हूँ जी। किसाना साहब, डू वी पीपल नो जंगे अजीम 1 जो है 1914 में शुरू होती है जी। 18 में खत्म होती है। उसी के बाद तो ये सारे झगड़े हुए हैं, क्योंकि ऑटोमन्स हार गए थे जर्मनी के साथ। 1914 तक बगदाद शहर की आबादी जो थी उसमें 40% ज्यूज थे। अंदाजा लगाएं आप। 40% जो वहां सदियों से रह रहे थे। आप ये समझे कि 1800 साल से रह रहे थे। कोई यूरोप चला गया, कोई एशिया चला गया, कोई मिडल ईस्ट चला गया, कोई अफ्रीका चला गया। इनके साथ ये ट्रीटमेंट थी। क्या बात। आप
جب سے مسلمان بنو امیہ شروع ہوئے تھے. آپ دمشق کا دیکھ لیں, دمشق کا, they gave them excellent. آپ تیمور کا سمرقند دیکھ لیں, they were holding very high positions. آپ سیسانڈ جس کو ساسانی سلطنت کہی جاتی ہے, اصفہان جس کا دارالحکومت تھا, ان کو دیکھ لیں, وہاں پر ان کا کیا مقام تھا. آپ اپنے سب کانٹیننٹ کے اندر دلی کا دیکھ لیں جہاں مغل حکمران تھے, ان کا کیا مقام تھا. بات یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی, میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک انسان ہو یا ایک قوم ہو, ایک ملت ہو, وہ اتنی ناشکری اور اتنی بے دید ہو سکتی ہے. یہ تو خیر قرآن پاک نے بتایا ہے نا. میں نہیں کہتا کہ بھی اگر عیسائیوں نے آپ کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے تو آپ ان کے گلے ڈال جائیں. نو نو نو, میں یہ نہیں کہتا. بھائی جن نے اچھا سلوک کیا ہے ان کو 1 کروڑ میں سے 1 تو اچھائی ان کے ساتھ کرو. 1 کروڑ میں سے 1. آپ نے فلسطین کے علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا, چلیے وہ ایک اس وقت کے معاملات کے مطابق بالفور ڈکلیریشن کے تحت ہوا, مان گئے, آپ نے سب کچھ لے لیا. مگر اب تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی چلو یار, آپ نے 80% لے لیا, 20% ان کی بھی حکومت بننے دو, ان کو تو رہنے دو نا. ہاں میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں, مثلا سوویت یونین ہے. اچھا, میں سوویت یونین کی طرف میں آتا ہوں. میں صرف اس میں ایک چیز تھوڑی سی ذرا بتا دوں. آپ نے یہ جو بات کہی ہے نا مسلمانوں والی, کہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ ان کا ایک بہت بڑا جو ریلیجس, جو ہارڈ کور ریلیجس طبقہ ہے, اس میں ایک جو ان کا فیکشن ہے اس کو کہتے ہیں ہیسیڈک جیوز. اور ان کا جو گڑھ ہے وہ نیو یارک ہے, اور وہ لنڈن میں بھی ہیں, وہ مختلف جگہوں پہ ہیں اور بڑے انفلوئنشل ہیں. وہ جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کے قیام کے ہی خلاف ہیں, کیونکہ میں نے آج سے کوئی تقریباً 15-18 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں نے کہا تھا کہ اسرائیل کا قیام تورات کے خلاف ہے. اور وہ ثابت شدہ یہ بات ہے کہ جو تورات کا جو میسج تھا وہ ان کو حکم دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ آپ نے ان علاقوں میں بسنا نہیں ہے, آپ نے کبھی ایز اے کمیونٹی نہیں رہنا, آپ نے پوری دنیا میں بکھر جانا ہے, اور پھر آپ نے یہاں پہ آ کے کوئی ملک وغیرہ نہیں بنانا, کوئی ریاست نہیں بنانی. تو ریاست کا جو قیام تھا وہ صہیونی سازش تھی, وہ یہودیوں کا وہ ایشو نہیں تھا. وہ صہیونی جو نیشنلزم ہے وہ جب آیا سامنے تو وہ اس میں سامنے آیا. تو یہ جو ہیسیڈک جیوز ہیں, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں, جو آپ نے بات کہی ہے, یہ اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں اور اسرائیل کو کرٹیسائز کرتے ہیں, یہ کہتے ہوئے کہ مسلمانوں نے تو پوری تاریخ میں ہماری مدد کی ہے, ہمیں فیورز دی ہیں, ہماری خدمت کی ہے, اور ان کے ساتھ ہی ہم اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ بڑی غلط بات ہے. اب آتے ہیں ذرا جیوز کا, جو رشیا میں سوویت یونین میں جس طرح آپ نے بات کہی ہے, یہ جب وہاں پہ چلے گئے تھے وہاں پہ بھی ان کا بڑا رول رہا. یہ جب اپنا اسرائیل بنا ہے تو اس میں بھی ان کا رشین جیوز کا بہت بڑا کردار تھا. وہ کردار کیا تھا وہ ذرا تھوڑا سا ہمیں میں عرض کرتا ہوں. یہ جو سوویت یونین یا رشیا ہے, جس طرح باقی یورپ تھا نا, وہاں پر انہیں 350 میل دور ماسکو سے, اس کو کہتے تھے پیل آف سیٹلمنٹ, وہاں پر آباد کیا ہوا تھا. یعنی اس کے آگے کراس کرنے کی اجازت نہیں تھی. ان کو کسی رشین شہر میں سینکڑوں سال ان کو رشین شہر کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. ان کو وہاں پر بھی بہت گھٹیا ٹریٹمنٹ تھی. ان کو اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں داخلے کی اجازت نہیں تھی کسی قسم کی بھی. اب یہ جو سوویت یونین والے جو جوز تھے, میں تھوڑا سا آپ کو اس کو ایک اور سائڈ پر لے کے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ لوگوں کو حیرانی ہو گئی یہ سن کر کہ جب یہ یروشلم اور پورے پیلسٹائن سے نکلے ہیں 70 اور 132 AD سے, اور پھر 1948 میں آئے ہیں, اس کے درمیان 8ویں 9ویں 10ویں صدی میں ان کی ایک یہودیوں کی اپنی حکومت بھی ہوتی تھی. اس کو خزاریہ کہا جاتا ہے. یہ پتہ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے زمانے میں سلک روٹ سے کیراوان چلتے تھے ایسٹرن سی بورڈ آف چائنا سے لے کے یورپ کے ویانا وغیرہ تک. تو درمیان میں ایک ٹرکک حکومت بن گئی, ٹرکش اوریجن کی حکومت. یہ آج کل کا جو جارجیا ہے نا, جارجیا ملک, ناٹ دا اسٹیٹ آف USA, جو ٹرکی کے اوپر ہے, اس علاقے کے اوپر, اس کو خزاریہ کہتے تھے.
اب یہ خزاریہ والے جو تھے یہ دو جگہ کے پھنسے ہوئے تھے، ویسٹرن سائڈ کے اوپر ایسٹرن رومنز اور ایسٹرن سائڈ کے اوپر مسلمانوں کی امیہ حکومت تھی، بنو امیہ۔ یہ چونکہ سلک روٹ کے اوپر بیٹھے تھے، ٹیکس ویکس لیتے تھے، بڑی ان کی موج میلہ عیش عیاشی تھی، ان کو ہر دم فکر رہتا تھا کہ یار ہمیں کوئی یہ یا وہ مار نہ دے، ہمیں ہمارے اوپر قبضہ نہ کر دے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کوئی، میرا خیال ہے کہ خود بھی کوئی مذہب اختیار کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو، کرسچنز کو اور جیوز کو بلایا ٹو نو کہ ہم کیا، کون سا مذہب، کون سا دین اختیار کریں۔ بہرحال سب نے بحث و باسا ہوا، یہ ہے وہ ہے، تو لوگ تیز تھے، انہوں نے کانفیڈنس میں کرسچنز کو پوچھا کہ اگر مسلمانوں اور یہودیوں میں آپ کو پریفر کرنا پڑے تو فار ہوم ول یو گو؟ انہوں نے کہا وی ول گو فار جیوز۔ اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کے چند نمائندوں کو کانفیڈنس میں پوچھا کہ اگر آپ کو کرسچن اور جوز میں سے چوائس کرنا پڑے تو فار ہوم یو ول گو؟ انہوں نے کہا ویل پریفر جوز۔ انہوں نے کہا یہ صحیح ہے کہ جو بن جاؤ۔ سو دے کنورٹڈ ٹو جوڈائزم۔ اچھا، یہ اشکنازی جوز جو ہے نا، جو یعنی رشیا میں، امریکہ میں جتنی پوری فیملیز ہے، یہ راس چائلڈ ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ مارگن، راک فیلر، یہ سارے وہ اشکنائٹ جوز ہیں۔ یہ لوگ تھے جب ان کی یہ حکومت ختم ہوئی ہے نا، یہ خزاریہ، تو یہ سوویت یونین کی طرف چلے گئے، وہاں پر ہو گئے، اور اس کو پیل آف سیٹلمنٹ میں تھے، کچھ یورپ میں، ایسٹرن یورپ میں آ گئے۔ یہ لوگ جو ہیں ایکچولی دے ہیر دا ون جنہوں نے ساری ٹربل کریٹ کی جو آپ نے ابھی بتایا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ دیکھو جی ہماری جنم بھومی ہے، ہم وہاں پر پیدا، ان کو بندہ پوچھے بھائی آپ تو خزاریہ میں پیدا ہوئے تھے جو 800 میل دور ہے، تم کہاں پیدا ہوئے تھے فلسطین کے اندر یا یروشلم کے اندر؟ لیکن پراپوگنڈے کے بادشاہ ہیں یہ۔ اچھا، اب میں آپ کو ذرا ایک اور آپ کی اجازت سے ایک چیز بتانے لگا۔ جی شور، پلیز گو اہیڈ۔ بہت بڑا ہر ایک انسان کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یار ان کو اتنی مار پڑی 1700-1800 سال، انہیں ذلیل و رسوا کیا گیا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ اتنی مطلب زبردست زور شور سے انہوں نے علاقہ بھی لے لیا اور اتنی بڑی طاقت بھی بن گئے؟ میں نے ہسٹری کو پڑھتے ہوئے جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا نا کہ یورپ کے اندر اسرار بھائی یہ ہر انچ زمین سے نکالے گئے تھے، اگر یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے، یہ مناپلائز کرتے ہیں ہر چیز کے اندر، یہ ان کی نیچر میں ہے۔ دے آر ڈیشنگ، نو ڈاؤٹ آؤٹ اسٹینڈنگ، یہ اللہ تعالیٰ کی چوزن قوم تھی نا، تو لوگ جیلس ہو جاتے تھے، وہ ان کو وہاں سے نکل کر رہے تھے، زمینوں کے اوپر کیا، وہاں ہر جگہ ان کو ہر جگہ نکال دیتے تھے۔ ایک چیز ایسی تھی جس میں یہ اس نے جب اسپیشلائز کیا اس میں کچھ بھی نہیں یورپ کر سکا، وہ کیا تھا؟ سلک روڈ جو تھی نا، 1000 میل کے اوپر تھی، پورا یوریشین ٹیبل لینڈ یورپ اور ایشیا کا، یعنی ایسٹرن چائنا سی بورڈ سے چل کے ویانا تک آنا۔ اس زمانے میں نہ تو جہاز تھے، نہ اس زمانے میں یہ کرنسی، کچھ بھی نہیں تھا نا بھی۔ آپ نے اگر ویانا سے چلے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں 2000 میل کے اوپر پیسوں کی ضرورت کرے، اس زمانے میں سونے کے سکے لے کے چلتے تھے۔ تو انہوں نے ہنڈی کا کام شروع کیا۔ وہ کوئی اس طرح کی سیکرٹ رائٹنگ ہوتی تھی کہ ایک بندہ جو ہے اس نے ویانا میں پیسے جمع کرائے، وہ بے شک جا کے سینٹرل ایشیا لے لے، وہ بے شک جا کے جارجیا لے لے، رستے میں کسی بھی جگہ پیسہ لے لے، وہ یہودی پورے علاقے میں آباد تھے۔ سو دس گیو دیم اسٹرینتھ، اس کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا تھا۔ میں آپ کو ایک اور بہت خوبصورت بات بتاؤں، میں نے آج جو 11-12 سال پہلے پڑھی تھی، ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر، آپ کو پتہ ہے ایک شہر ہے پاکستان کے اندر جیکب آباد، جی سندھ کے اندر، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا شہر ہے شکارپور۔ بالکل، ایک زمانے میں شکارپور جو تھا یہ انڈین سب کانٹیننٹ کا فائنانشل سینٹر تھا۔ اچھا، وہاں کا ہندو بھی ہنڈی میں ایکسپرٹ تھا، لائک دا جوز۔ ان کی وہ پورا سینٹرل ایشیا اور جو سندھ تھا نا وہ ان کے مورگے ہوئے تھے، قرضوں کا جکڑے ہوئے تھے۔ ان کی لکھی ہوئی ہنڈی جو تھی وہ جبرالٹر تک ایکسپٹ ہوتی تھی، جبر طارق جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، یعنی جس کو 712 میں طارق بن زیاد نے اسٹارٹ کیا تھا،
جبرالٹر کہتے ہیں جو آج کل یو کے اندر ہے. ہر ملک مل کے ماست کے مل کے خدائے ماست. میں گیا نہیں ہوں لیکن جو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج بھی جبرالٹر کے اندر جو آبادی ہے نا زیادہ وہ سندھی ہندوؤں کی ہے. اچھا. یہ جو بی جے پی کا ایل کے اڈوانی تھا یہ سندھی ہندو تھا شکارپور وغیرہ کا. ٹھیک ہے. تو یہ دس واز نمبر ون وچ سسٹینڈ دیم, جو جس کو کہتے ہیں اندر سے جن کو مضبوطی ہوئی, ان کو پیسے آنے شروع ہوئے, لوگ ان کے اوپر ڈپینڈ کرنا شروع ہوئے, تجارت کے اوپر چھانا شروع ہوئے. دوسری چیز جو بہت زبردست ان کو مطلب ہے جس کے اوپر اندر بوسٹ ملا ہے وہ ہے منی, پیسہ. ہمارے ہاں تو بھائی ایک بھائی جان ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے نا کہ بچہ ہوا 6-7 سال کا, اس کے سر کے اوپر پگڑی باندھ دے اور کہتے ہیں دیکھو جی کتنا یہ عظیم بن گیا. او بھائی ان کو کوئی پیسہ کمانے کا طریقہ بتاؤ. ان کو اللہ میاں نے صرف نمازوں کا نہیں کہا, آپ نے کھانا کمانا بھی ہے, دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے, رہنا ہے. اگر آپ کو دنیا جوتے مارے گی تو آپ کی پگڑی کیا کرے گی. یہ دوسرا جو کام تھا منی از پاور. آپ کو یاد ہوگا کہ بینکنگ جو ہے یہ بیسیکلی پہلے وینس سے سٹارٹ ہوئی تھی لیکن وہاں چلا نہیں. پھر فلورنس میں جو اٹلی کا ہے وہاں پر ایک فیملی ہوتی تھی میڈیسی فیملی, MEDICI, میڈیسی فیملی. انہوں نے بہت پیسہ کمایا ہے منی ایکسچینج کے اندر. آج کل کے زمانے کے ملٹی بلینر. پیسے کی طاقت کے اوپر ان کے 2 پوپ بنے. پوپ پیسے کی طاقت کے اوپر 3 پوپ بنے. 2 کوئینز بنی فرانس کی, ڈیوک بنے 3. اب اسی طریقے سے انہوں نے جیوز نے اس میں بینک جب یہ آیا نا بینکنگ, ایمسٹرڈیم, اسٹاک ہوم, فرینکفرٹ وغیرہ, تو انہوں نے انگلینڈ وغیرہ انہوں نے اس کے اوپر ایکسیل کرنا شروع کر دیا. اس زمانے میں 19 سینچری میں جب واٹرلو کی لڑائی ہوئی ہے اس زمانے میں تو آپ کو پتا نہیں کہ بھائی سونے سپاہی بھی سونے کے سکے اس کو دیتے تھے تو وہ لڑتا تھا, پیسے ملیں گے تو لڑے گا نا. تو اس زمانے میں ایک فیملی تھی راس چائلڈ, اس کا بڑا بھائی تھا ناتھن. ان کا بینک بھی تھا وہ جی میں بتاتا ہوں آتا ہوں اس کی طرف. راس چائلڈ نے برٹش گورنمنٹ نے اس زمانے کی جو تھی اس نے 1812 میں 1815 میں اس کو کانٹیکٹ کیا کہ یار ہماری فوجیں تو اسپین کے ساتھ لڑ رہی ہیں, یہ بیلجیم ان علاقوں میں, بیلجیم ہے نا واٹرلو, تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان کو پیسے پہنچائیں, یہ پیسے پہنچاؤ. لک ایٹ ہز اسٹرینتھ. وہ سمگلنگ نیٹ ورک کا بادشاہ تھا, اس نے وہاں فوجوں کو پیسے پہنچائے. اس کے بعد یہ 5 بھائی تھے, ایک لندن میں یہ ناتھن, ایک فرینکفرٹ میں, ایک تھا اس میں پیرس میں, اور ایک ایمسٹرڈیم میں. اور جو 5واں بھائی تھا نا وہ چھوٹا بھائی ناتھن کے ساتھ تھا جس کو وہ کبھی فرینکفرٹ بھیج دیتا تھا, کبھی ویانا کبھی جہاں جہاں ضرورت ہوتی تھی. یہ پرائس مینیپولیشن اور کرنسی جو ریٹ ہے نا اس کی مینیپولیشن کے اوپر کام کر کے پیسہ کماتے تھے. اس نے بے پناہ پیسہ کمایا اینڈ ہی بیکیم اے ویری ویری امپورٹنٹ پرسن انگلینڈ کے اندر. وہ انگلینڈ والے چونکہ اب تھوڑا بہت ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونا شروع ہوئے تھے, انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو. لوک ایٹ دا جینیس, ان کی برین پاور دیکھیں. اس نے کہا جی مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے بینک بنانے کی اجازت دے دیں. سو اس نے بینک آف انگلینڈ بنایا. او بھائی جس کے پاس بینک آ گیا, پیسہ آ گیا, وہ تو پورا ملک آ گیا. پوری پاور آ گئی اس کے پاس. پگڑی کے ذریعے نہیں, پیسے کے ذریعے آئے گا ملک. اسی طریقے سے ان لوگوں نے ایک اور, میں آپ کو ہسٹری کا سٹرننگ بتاؤں, میں پڑھا تھا, میں لکھ نہیں سکا, 12, 14, 15 سال پرانی بات ہے. I was once reading یہ امریکن ہسٹری. جی. تو یہ 1776 میں امریکہ آزاد ہوا ہے. 1783 کے اندر انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن بنانا شروع کیا. یہ جو امریکن کانسٹیٹیوشن بنا ہے یہ سوائے جارج واشنگٹن جو 40-45 سال کا تھا, باقی سب یہ 26 سال سے لے کے 32-33 سال کے نوجوان جنہوں نے بنایا. تھامس جیفرسن وغیرہ اس میں تھا. اس میں مجھے نام نہیں یاد, اٹ واز آئیدر جیفرسن یا کوئی 1-2 اور جو سرکردہ تھے. یہ امریکن کانسٹیٹیوشن میکنگ کی پروسیڈنگز کے اندر لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کسی بندے نے
کے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھ دو کہ اس ملک کے اندر جیوز کے آنے کے اوپر پابندی ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ نہیں لکھیں گے تو 200 سال کے اندر یہ پورے امریکہ کے اوپر قبضہ کر لیں گے. which they did in 150 years. which they did in 150 years. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک ہسٹری کی ایسی باتیں ہیں. یہ بات صحیح ہے, لیکن اس میں اسلم صاحب ہم ایسے کریں گے نا کہ اس کو ہم نے ابھی کنٹینیو کرنا ہے, اور چونکہ ٹائم اب ختم ہو چکا ہوا ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم جو اگلی ایپیسوڈ ہے اس میں بھی اسی چیز کو ذرا کنٹینیو کریں, اور یہ اب ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ ان کے اندر یہ جو چیزیں ہیں یہ آئی کیسے ہیں اور یہ کیوں آئی ہیں, اور خاص طور پہ جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا سلوک رہا ہے اور جو ان کی ناشکری ہے اس کی کیا وجوہات ہیں, اور پھر اس کو ذرا تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے کرنٹ جو ایٹماسفیئر ہے اس کے حوالے سے بھی, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, تو بہت جلد پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا, اور خاص طور پہ فلسطین میں جو اس ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ آپ دعا ضرور کیا کریں. بڑا دل کرتا ہے, بہت تکلیف, یہ میں نے بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک بندہ ناشکری یا اس طرح کا کرے یا خاندان یا ملک کرے, بندے کو بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ کو میں نے ہسٹری بیان کی ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہے. میں تو مطلب میں آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ what they are. صحیح بات. کوئی اللہ تعالیٰ اتنا بس اتنا نہ شکرہ ہو سکتا ہے. وہ ظاہر ہے قرآن پاک اگر پڑھیں تو اس سے بھی ہمیں پتہ یہی چلتا ہے کہ بار بار بھرا پڑا واقعات, اور پھر اس کے عذاب کا بھی انہوں نے سہے ہیں, بڑے بڑے عذاب ان کے اوپر آئے ہیں. اچھا, میں ختم کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں گا ذرا, وہ بھی بہت ضروری ہے. یہ دے ٹیک پرائڈ کہ جو ہم کہتے ہیں یہ فائنل ہے. ہمارے یہاں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ غلط ہو. ایروگینس ہے نا. نہیں ایروگینس تو ہے بالکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جیوش اسٹڈیز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی یو کے, ان کے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی لکھی ہوئی, ان کی میں نے کتاب پڑھی ایک جس میں ان کا ریفرنس تھا. ڈو یو نو سر کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 2000 سال بعد جیوز کی پہلی کتاب کسی نے لکھی ہے, اس کا نام تھا جوزیفس. اور یہ کہتے ہیں پہلے دن سے ہمارا تو ہر چیز صحیح ہے بالکل جناب والا یہ ہے, بلکہ یہ 2000 سال کے بعد پہلی کتاب لکھی گئی ہے. امام بخاری کی احادیث 7 لاکھ میں سے 5 لاکھ میں سے 7000 ان کے اوپر بھی کہتے ہیں اس کے اوپر شک ہے. تو ان کے اوپر کیا ہے بھائی, یہ بات کریں گے بعد میں. اوتھینٹسٹی جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. بہت شکریہ. سی یو سون انشاءاللہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.